Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अबू याह्या का नावल आखिरी जंग, एपिसोड 4। भाई बहुत अच्छी दावत रही, तुमने अच्छा इंतज़ाम किया था। हमज़ा ने कमरे में दाखिल होते हुए सारा से कहा। वो दोनों अभी अभी नबीहा और खालिद को दरवाजे तक रुखसत करके लौटे थे। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हो गया। खालिद भाई तो बहुत दिनों बाद आए थे मगर वो कुछ उखड़े उखड़े लग रहे थे। यही हाल नबीहा का था। उसने एक दफ़ा भी उनसे ठीक तरह से बात नहीं की। ऐसे थोड़ा ही होता है। अरे भाई, मियाँ बीवी में नोक झोंक हो गई होगी, और क्या हुआ होगा। मगर ये तो कोई बात ना हुई। वो अपने घर में तो नहीं बैठे थे, मगर दरअसल जिम्मेदारी तो नबीहा की थी। खालिद भाई उसके मैके आए थे, उसे ठीक तरह बर्ताव करना चाहिए था। वैसे भी लड़कियों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अम्मी मुझे क्या कुछ नहीं कह देती, मगर मैं कितना बर्दाश्त करती हूँ। अब मेरी बहन के साथ तुम्हें मेरी माँ में भी खराबियां नजर आने लगी हैं। आखिर कह क्या दिया उन्होंने? वो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, मैं आपसे क्या क्या कहूँ। आपके कहने पर उन्हें अम्मी कहने लगी तो उन्होंने फिर डांट पिला दी कि अम्मी ना कहा करो, चची कहा करो। तो जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही करो। हमजा एकदम झल्ला उठा। वो गुस्से से बोला, और मेरे सामने मेरी माँ और बहन की बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रही, नबीहा के भले के लिए कह रही हूँ। रही चची की बात तो मैं उनकी भी शिकायत नहीं कर रही। शिकायत करूँ तो हर रोज़ एक नई दास्तान सुनानी पड़ेगी। सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि आइंदा उनको आपके सामने चची कहूँ तो आप बुरा ना मान लें। सारा ने कदरे नाराज़गी से कहा। वो सारा दिन के काम काज के बाद बुरी तरह थक चुकी थी। अपनी दानिश में उसने नबीहा के भले की बात कही थी, मगर यहाँ भी उसे बिला वजह डांट पड़ गई। हमजा को भी एहसास हुआ कि सारा का कोई कसूर नहीं है, वो बिला वजह गुस्सा हुआ है। वो अपने लहजे की तलाफी करता हुआ बोला, चलो छोड़ो इन फजूल बातों को, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, बूझो तो क्या है। सारा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। देखो, तुम्हारी खातिर मैंने पहले अब्बू से बात की, वो उल्टा नाराज हो गए, मगर फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और जुनैद की जॉब की एक जगह बात कर ली है। उसके पास ना इस जॉब का कोई तजुर्बा है ना कोई आला डिग्री, इसलिए तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मगर एक तो उसे तजुर्बा मिलेगा और दूसरे कम अज़ कम बेरोज़गारी से तो बेहतर है। फिर और कुछ देख लेंगे। हमजा ने जुनैद की मुलाजमत की तफसील बताई तो सारा एकदम खुश हो गई। सच, आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। थैंक यू हमजा, आप कितने अच्छे हैं। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। हमजा ने उसकी बात पर मुस्कुरा कर कहा, अरे बेवकूफ़, मियाँ बीवी एक दूसरे पर एहसान नहीं करते, एक दूसरे का साथ देते हैं। सारा ने एहसानमंदी से गर्दन झुका ली। अंधेरे साए बढ़ते जा रहे थे, मगर शैतानी ताकतों के लिए ये अंधेरे जिंदगी की नवीद थे। सरदार की तकरीर उसी तरह जारी थी। इसके साथ उन सब का जोशो खरोश भी बढ़ रहा था। खासकर इस्लाम के दायरे में पिछली कई सदियों से किसी नई कौम के दाखिल न होने की हकीकत को याद दिलाकर सरदार ने उनके अंदर मुसर्रत और शादमानी की लहर दौड़ा दी थी, क्योंकि यही उन सब का मिशन था, इस्लाम की दावत का रास्ता हर कीमत पर रोकना। उन्हें यकीन हो चला था कि अनकरीब दुनिया पर उनका मुकम्मल इक़्तिदार कायम हो जाएगा। जब नारों का गुलगला कुछ थमा तो वो दोबारा गोया हुआ। हमने मगरिब में याजूज माजूज के लश्करों को मुनज़्ज़म किया। दुनिया का इक़्तिदार उनके कदमों में आ गया। उनके ज़रिए से इनकार खुदा, आखिरत फरामोशी और दुनिया परस्ती की एक नई लहर को मुनज़्ज़म कर दिया, जिसके बाद अब दुनिया की कौमें इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं होती, बल्कि मगरिबियत के दायरे में दाखिल होती हैं। हत्ता के मुसलमानों के खवास और अवाम भी अब मगरिबी तहजीब के सामने सजदा करने पर मजबूर हैं। सरदार के अल्फाज उन सब के लिए बारिश के वो कतरे थे जो उनके वजूद को मुसरत और शादमानी की बरसात में भिगो रहे थे। रहे उनके मजहबी लोग, तो हमने उनको उन्हीं हथियारों से काबू कर रखा है जिनसे यहूदियों और मसीहियों को काबू किया था।
آج کا مسلمان نصارہ کی طرح یا تو خدا کو چھوڑ کر بزرگ ہستیوں کی بڑائی اور عظمت کے احساس میں جیتا ہے، یا پھر یہود کی طرح ظاہری اعمال کی دینداری، شدید تعصب اور قوم پرستانہ احساس میں جیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا پھر دوسری اقوام کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں۔ سردار کا نام بلند رہے۔ اس موقع پر سوگویال نے کھڑے ہو کر کہا، آپ کی اور بزرگ عزازیل کی رہنمائی سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کبھی دو کام نہیں کرنے دینا چاہیے۔ ایک، کوئی شخص ان میں ایمان، اخلاق اور عمل صالح کی صدا بلند نہ کرنے پائے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ کبھی دوسری اقوام تک اسلام کا پیغام نہ پہنچانے پائیں۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک کہا سوگویال۔ ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے مسلمانوں کو بہت سے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ یہ اب کبھی بھی ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ کہہ کر سردار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں دوبارہ گویا ہوا۔ مگر اب کچھ عرصے سے نئے خطرات منڈلانا شروع ہو چکے ہیں۔ سردار نے اچانک رخ بدلا اور سابقہ تقریر سے ایک بالکل مختلف بات کہی۔ یہ جملہ گویا کہ پوری تقریر کا اینٹی کلائمیکس تھا۔ مجلس پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ آخر کار سوگویال نے اس سناٹے کو توڑا۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ اس کے انداز سے پریشانی عیاں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھی آسمانوں پر سن گن لیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ اترے تو اس کی روک تھام کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی جا سکے۔ ہمیں اس میں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں اور فرشتے آگ برسا کر ہمیں بہت چوٹ پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی وقت رکا تھا جب قرآن کی وحی آ رہی تھی، اور ہمارے قدیم دشمن جبرائیل کے ساتھ ہونے کی بنا پر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم کچھ سن گن لے سکیں۔ لیکن اس کے بعد سے ہمارے ساتھی اپنی جان پر کھیل کر کچھ نہ کچھ سن گن لینے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ نامکمل مگر انتہائی اہم اطلاعات مجھ تک حال ہی میں پہنچی ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک لمحے کو رکا۔ تمام لوگ یکسو ہو کر اس کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ ان معلومات کے مطابق خدا اپنے کام کو پورا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کا کام کیا ہے میرے آقا؟ سوال کرنے والا ایک دفعہ پھر منایوس ہی تھا۔ اس کا کام جو اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کو دنیا بھر کے انسانوں تک پہنچا دینا ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو روک رکھا ہے، مگر اب اس مقصد کے لیے خدا نے عرب کے پیغمبر کے کچھ نام لیواؤں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس دفعہ اس کے ارادے خطرناک لگتے ہیں۔ مگر ہمیں کیا پرواہ؟ حاضرین میں سے ایک اور شخص نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، ہم نے تو پیغمبروں کی بھی نہیں چلنے دی، تو یہ عام لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہاں، ٹھیک کہتے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں آج پوری داستان سنائی ہے کہ تم لوگ حوصلہ بلند رکھو۔ یہ گندی نالی کے گندے کیڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل خطرہ عرب کے پیغمبر سے ہے۔ جو شخص اب موجود ہی نہیں، اس سے کیا خطرہ؟ اس دفعہ تبصرہ کرنے والا زاریوس تھا۔ خطرہ ہے۔ پیغمبر کا دین پوری طرح موجود ہے، رہنمائی پوری طرح موجود ہے۔ ہم نے جب موسیٰ کی قوم کو شکست دی تھی تو دوہرا وار کیا تھا۔ ایک طرف اصل تعلیم میں ہم تحریف کروا دیتے تھے، اور دوسری طرف موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہم ان چیزوں کو اہم بنا دیتے تھے جن پر ان کی نجات موقوف نہ تھی۔ اس دوہرے ہتھیار سے ہم نے موسیٰ کی قوم کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ مگر عرب کے پیغمبر کا معاملہ الگ ہے۔ اس پیغمبر کی اصل تعلیم اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہنچ سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ ہم اس میں تحریف کر کے اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل تعلیم سے ہٹا کر لوگوں کو دوسرے کاموں میں لگا دیا جائے۔ تاہم اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اصل تعلیم کو پوری طرح سمجھ کر اپنا مسئلہ بنا لیں تو وہ اسی طرح خطرناک ثابت ہوں گے جیسے پیغمبر کے ابتدائی ساتھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوئے تھے۔
اس موقع پر زاریوس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، میرے آقا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنے کی مشق پر لگا رکھا ہے۔ ویسے بھی اس وقت مسلمان کے نام پر دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنے تعصبات میں مبتلا فرقہ پرست لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن بس زبانی طور پر خدا کا کلام ہے، ورنہ ان کی اصل محبت دوسری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جیسے ہی سامنے آتی ہیں وہ مختلف تعویلیں کر کے خدا کے کلام کو اٹھا کر کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا، جن لوگوں نے خدا کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہو ان سے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بیٹھو زاریوس، مجھے تمہاری صلاحیت اور خدمات کا اعتراف ہے۔ یہ سب تمہارا ہی کارنامہ ہے، مگر میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ سردار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو کیا کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ اس دفعہ سوگویال نے سوال کیا۔ پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے خاص طور پر اٹھائے گئے ہیں، سردار نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ اور یہی آج کے اس اجلاس کا مقصد تھا۔ ہمارے لوگوں نے جو سنگن لی ہے اس میں کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بہت خطرناک ہے۔ اس شخص کے ذریعے سے سردار عزازیل کے خلاف بہت بڑی بغاوت آ سکتی ہے۔ کون ہے وہ فتنہ پرور؟ سوال کرتے ہوئے سوگویال کے لہجے سے حقارت ٹپک رہی تھی۔ وہ اسی خطے کا باسی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ اور داؤد قصر الحمرا کے مختلف گوشے دیکھتے ہوئے دیوان خاص تک آ گئے تھے۔ یہاں موجود محرابی جھروکوں سے قدیم غرناطہ کا منظر نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک طرف سے جبل سبیقہ پر دور تک پھیلی ہوئی قلعے کی فصیل نظر آ رہی تھی۔ اوپر نیلگوں آسمان تھا اور نیچے پہاڑ کی ڈھلان سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وقفے وقفے سے آتے اور جھروکے میں کھڑے لوگوں کے وجود پر ٹھنڈک کا مساج کر دیتے۔ عبداللہ اور داؤد خاموشی کے ساتھ کھڑے اس خوشگوار منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک مترنم آواز نے ان کی سماعتوں کے دروازے پر دستک دی۔ کیا آپ لوگوں کو ایسکارٹ کی ضرورت ہے؟ عبداللہ اور داؤد دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ اسپینش لہجے میں بولی گئی انگریزی کا جملہ ادا کرنے والی لڑکی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کیا تھی، اپنے سراپے میں سیاحوں کے قتل کا سامان تھی۔ آپ کا شکریہ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو الحمرا خود دکھا دوں گا۔ داؤد جو صورتحال کو بھانپ چکا تھا کہ ایسکارٹ کی سہولیات میں وہ لڑکی کیا کچھ پیشکش کرنے والی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ عبداللہ کے سامنے ایسی کسی بات کو سن کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ داؤد کی بات سن کر اس لڑکی کے چہرے پر طاری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے اسے داؤد کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بہت اعتماد سے چلتے ہوئے ان دونوں کے اور قریب آ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے اس کی شخصیت کے تاثر کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ہسپانوی حسن صدیوں سے مغربی اور عربی حسن کا امتزاج رہا ہے۔ اس لڑکی کے سیاہ بالوں اور سفیدی مائل گندمی رنگ، ستوہ نقوش، متناسب قد و قامت اور عریاں لباس سے چھلکتے نسوانی جمال میں اتنی خوبصورتیاں جمع تھیں کہ ناممکن تھا کہ وہ کسی مرد کی توجہ حاصل نہ کر لے۔ سینیور، آپ تو یقیناً میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں گے۔ غرناطہ میں مجھ جیسی اسکارٹ اور کوئی نہیں۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میں آپ کو پیشکش کر رہی ہوں۔ لڑکی نے پورے اعتماد کے ساتھ عبداللہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں عبداللہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ عین اس وقت ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور لڑکی کے وجود سے ٹکرا گیا۔ اس کے وجود سے مہک اٹھی اور ہوا کے دوش پر ان دو سیاحوں کے مشام جان کو معطر کر گئی۔ ہوا نے لڑکی کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلا دی تھیں۔ اس کے ریشمی بالوں نے اس کے چہرے کو ایسے ہی چھپا لیا جس طرح 14ویں کے چاند کو بادلوں کا آوارہ ٹکڑا کچھ دیر کے لیے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس نے ایک دل فریب ادا کے ساتھ اپنے سر کو جھٹکا اور چہرے کو بالوں کی قید سے چھڑا لیا۔ اس لڑکی میں پہلے ہی بلا کی کشش تھی، ان اداؤں نے اس کی کشش کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔
ویسے لڑکی نے اپنے بارے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ عبداللہ کو خاموش دیکھ کر وہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ سینیور، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سینیوریٹا، آپ کے سروس چارجز کیا ہیں؟ عبداللہ کی بات سن کر داؤد کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی جواب دیتی، اس نے عبداللہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، عبداللہ صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی گائیڈ نہیں ہے، کال گرل ہے۔ سینیور، آپ سے پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا، جو دل چاہے دے دیجیے گا۔ لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد عبداللہ کو منع کر رہا ہے۔ اس نے ماہر شکاری کی طرح محبت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نیا داؤ لگایا۔ لڑکی کو اپنے اوپر بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اسے پیغام دے رہی تھی کہ تم کچھ بھی کر لو، تمہارا ساتھی گیا۔ پھر بھی آپ پہلے پیسے طے کریں۔ 2 گھنٹے کے آپ کتنے پیسے لیں گی؟ عبداللہ نے لڑکی سے دریافت کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر نیچے ہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ کے بعد دوبارہ اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ سے زیادہ پیسے لینے کا دل نہیں چاہتا، صرف 200 یورو۔ ٹھیک ہے، مگر سروس میں کیا شامل ہوگا؟ جو آپ چاہیں۔ لڑکی نے اس انداز میں یہ جملہ کہا کہ سننے والے فدا ہو جاتے۔ ویسے ارد گرد چند مغربی سیاح اور موجود تھے اور دل ہی دل میں اس لڑکی کے حسن اور عبداللہ کی قسمت کو داد دے رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سب سے بے نیاز ہو کر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے ایک سمت قدم آگے بڑھا دیے۔ لڑکی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ داؤد اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے جو کچھ دیر قبل انسان اور شیطان کی جنگ پر گفتگو کر رہا تھا، اور اب الحمرا اور داؤد کو چھوڑ کر ایک کال گرل سے بھاؤ تاؤ کر کے اسے ساتھ لے جا رہا ہے۔ سردار کے منہ سے عبداللہ کا نام سن کر سوگویال نے درشت لہجے میں سوال کیا، یہ کمینہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟ سردار نے ایک اور شخص کی طرف دیکھا جو ابھی تک بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور بہت ادب سے بولا، میرے آقا، وہ اس وقت مغرب کے ایک خطے میں موجود ہے۔ وہاں بھی وہ مسلسل گمراہی پھیلا رہا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اور گمراہ اور باغی شخص داؤد سے ہو گئی ہے۔ یہ دونوں کوئی بہت بڑا فتنہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کا فوری انتظام کرنا ہوگا۔ اس بات پر منایوس پورے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اکڑ سے بھرپور لہجے میں کہا، سردار، آپ کی عنایت سے آپ کے اس غلام نے عبداللہ سے نمٹنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ نے اس نشست میں مجھے بلاتے وقت عبداللہ کے فتنے کا ذکر کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر پوری معلومات جمع کی اور پھر وہاں کے مقامی سردار کو اس کی آمد کی اطلاع کر دی۔ ان کا پیغام آیا ہے کہ انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کا بندوبست کر لیا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے؟ سردار نے سوال طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، انہوں نے ایک انتہائی حسین دوشیزہ کا جال اس کے لیے تیار کیا ہے، وطن سے دور ایک اجنبی ملک میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ یہ جال اپنا کام کر جائے گا۔ ارے بے وقوف، کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ وہ عبداللہ بہت کمینہ ہے۔ اس کے خلاف پہلے بھی یہ جال استعمال کیا گیا تھا۔ نائمہ نام کی اپنی ایک وفادار کے ذریعے سے ہم نے اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ جانتے ہو آخر میں کیا ہوا تھا؟ سردار کی آواز میں اتنا شدید غضب تھا کہ سب لرز اٹھے۔ وہ جال کاٹ کر ہماری خادمہ ہم سے چھین کر لے گیا۔ جال بھی گیا اور وہ لڑکی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ وہ شیطان کے بجائے خدا کی بندی بن گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر زاریوس نشست سے اٹھا اور اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ مجھے موقع دیجئے، وہ واپس آتا ہے تو میں کسی اور طرح اس فتنے کی سرکوبی کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے زاریوس، مجھے تم پر اعتماد ہے، لیکن بہتر ہے کہ سوگویال کو بھی ساتھ میں شامل کرو۔ میں کسی صورت ناکامی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر سردار، میں پہلے ہی بہت اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں۔
اور پھر ایک حقیر کیڑے کے لیے عزازیل کے 2 خادموں کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میری رائے میں سردار زاریوس جیسی اہم شخصیت کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آپ کا ایک اشارہ کافی ہے۔ ہمارا ایک ادنا سا کارکن ہی اس کمبخت کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان ہمارے سامنے کیا ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے سوگویال کے لہجے سے تکبر جھلک رہا تھا۔ تم ابھی عبداللہ کو نہیں جانتے۔ اس جیسے لوگ جو خدا کی یاد میں جیتے ہیں ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سردار نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھر زاریوس اور سوگویال کو مخاطب کر کے حکم دیا، تم دونوں رکو، باقی لوگ اب جا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کو پھر بلایا جائے گا۔ اور ہاں منایوس، تم بھی ٹھہرو۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگ اپنی نشستوں پر سے تحلیل ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا۔ لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ سارا نے جو وہیں کھڑی تھی فون اٹھا لیا۔ اس نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے نبیہہ کی جھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں نبیہہ بات کر رہی ہوں۔ سارا امی کہاں ہیں؟ میں بہت دیر سے ان کا موبائل ملا رہی ہوں مگر وہ اٹھا کر نہیں دیتی۔ اچھا تم فون رکھو، میں ان کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں اور تم کو کال بیک کرواتی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو۔ سارا نے فون منقطع کیا اور سمینہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوٹی اور نبیہہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر بیل بجتی رہی اور پھر نبیہہ کی آواز آئی، امی آپ فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ نہیں یہ میں ہوں سارا، چچی نہا رہی ہیں، وہ تھوڑی دیر میں فون کر لیں گی۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ خالد بھائی کیسے ہیں؟ سارا نے بڑی نرمی اور محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، نبیہہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ خالد کے بارے میں وہ کچھ نہیں بولی۔ نبیہہ تم سے ایک بات کرنی تھی، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو۔ بولو، نبیہہ نے بیزاری کے ساتھ کہا۔ وہ فون رکھنا چاہ رہی تھی مگر سارا بات کرنے پر مصر تھی۔ دراصل تم گھر آئی تھی تو محسوس ہوا کہ تم خالد بھائی سے ٹھیک طرح بات نہیں کر رہی تھی۔ تم دونوں میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اپنی اوقات میں رہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے تمہاری مدد، ہمدردی اور مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے مسائل سے خود نمٹنا جانتی ہوں۔ نبیہہ نے انتہائی بدتمیزی سے سارا سے یہ سب کچھ کہا اور کال منقطع کر دی۔ سارا سناٹے میں آ گئی۔ اس نے تو اپنی طرف سے ہمدردی کرنا چاہی تھی مگر نبیہہ کے لہجے نے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ نائمہ باجی میں کیا کروں؟ میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ ہر وقت جلی کٹی باتیں، ہر وقت میرے اور میرے خاندان کی غربت کے تانے، ہر وقت میری ماں کے بارے میں باتیں، میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکانا۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ سارا روتی جا رہی تھی اور اپنا دکھڑا نائمہ کو سناتی جا رہی تھی۔ وہ نائمہ اور اس کے توسط سے اس کے شوہر عبداللہ سے اپنی شادی سے قبل ہی واقف تھی۔ زندگی کے مختلف مسائل میں نائمہ نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا گھریلو مسئلہ لے کر نائمہ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اپنے مسائل بیان کرتے کرتے وہ رونے لگی تھی۔ نائمہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے تسلی دی۔ یہ لو، پانی پیو، شاباش، آنسو پوچھ لو۔ سارا نے پانی پیا اور پھر بولنا شروع ہوئی۔ میرے لیے یہ حالات بڑے حوصلہ شکن ہیں۔ اس گھر میں میرا واحد سہارا میرے شوہر حمزہ ہیں مگر وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ میرے سسر کو کسی گھریلو معاملے کی زیادہ پرواہ نہیں، نہ وہ کسی بات میں بولتے ہیں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ مناسب ہے۔ وہ بہرحال میرے اپنے سگے چچا بھی ہیں مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارا دن مجھے ساس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہ حمزہ کے ساتھ میری شادی سے بالکل خوش نہیں۔ سارا دن مجھے طنز و تعریض کے تیروں اور ڈانٹ پھٹکار کا سامنا رہتا ہے، اور جس روز میری نند نبیہہ اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہے یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کل تو اس نے مجھ سے فون پر بہت بدتمیزی بھی کی۔ سارا اپنی داستان غم سنا رہی تھی اور نائمہ اسے خاموشی سے سن رہی تھی۔ آخر میں اس نے اپنا سوال پھر دہرا دیا۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے پچھلی دفعہ تم کو عبداللہ صاحب کی کچھ تحریریں پڑھنے کو دی تھیں۔ تم نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ جی وہ مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملا،
बस पढ़ने की आदत भी तो नहीं है, सारा ने शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने से इंसान में ज़िंदगी को समझने, उसकी उलझनों को सुलझाने और मुश्किल हालात का हल निकालने की सलाहियत पैदा होती है। बड़े लोग जब कुछ लिखते हैं तो वो हजारों जिंदगियों के तजुर्बात का निचोड़ होता है। वो उस हिकमत का बयान होता है जिसके तहत अल्लाह ताला इंसानी मामलात और दुनिया को चला रहे होते हैं। पढ़ोगी तो ये सब तुम खुद भी सीख लोगी, फिर अपने मसाइल भी हल कर सकती हो और दूसरों के भी। जी, मैं अब ज़रूर पढ़ूंगी। लेकिन आपने तो यकीनन पढ़ा होगा। आप तो अब्दुल्ला साहब की बीवी हैं, इतनी ज़हीन हैं, इतनी प्यारी भी हैं। आप ही मुझे बता दें। हम मक्खन मत लगाओ, बता देती हूँ मैं। नाइमा ने हंसते हुए जवाब दिया। सारा भी हंसने लगी। देखो सारा, अब्दुल्ला के साथ बरसहा बरस रहकर मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी इम्तिहान के लिए बनी है। वो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। यहाँ फूल और कांटे साथ साथ होते हैं। कांटों का शिकवा करने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन अगर कांटे चुभने लगें तो बहुत तकलीफ होती है, खून निकल आता है, सारा ने उसकी बात काट कर कहा। हाँ, तुमने ठीक कहा। कांटा चुभता है तो तकलीफ होती है, खून भी निकल आता है। मगर अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में ये सलाहियत दी है कि थोड़ी देर में जिस्म खून को खुद ही रोक देता है, जख्म भी भर जाता है। तुम कांटे और उससे मिलने वाली तकलीफ को नज़रअंदाज कर दो। उसके साथ मौजूद फूल की खुशबू को सूंघो, उसकी खूबसूरती से महजूज हो, उसके फलों से फ़ायदा उठाओ। मगर जब कांटे बार बार चुभें, जब लोग जानबूझकर जिंदगी में कांटे बिछाएं तो क्या किया जाए? जब कांटा चुभे तो सब्र करो। जब लोग कांटे बिखेरें तो तुम कांटे समेटने को अपना काम बना लो। असल मसला समझ लो। कांटों का होना कोई मसला नहीं है, ये तो इम्तिहान का हिस्सा है। असल मसला इस हकीकत को भूल जाना है कि हम हालते इम्तिहान में हैं। हम चाहते हैं कि हमें हर तरह के मसाइल से पाक जिंदगी मिले। देखो, ये अल्लाह का कानून नहीं है। जिंदगी कभी मसाइल से पाक नहीं होती। एक मसला ख़त्म होगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। इसलिए कि ये तो इम्तिहान का हिस्सा है। बस ये करो, इस इम्तिहान में जीना सीख लो। मगर ये जीना तो नहीं हुआ, ये जिंदगी तो नहीं हुई। सारा ने बड़ी शिद्दत से अपनी बात को दोहराया। मैं कब कह रही हूँ कि ये जिंदगी है? सारा, जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। कांटों से पाक फल और फूल वाले दरख्त सिर्फ जन्नत में होंगे। दुनिया में अगर ये बनाने की कोशिश करोगी तो असल जिंदगी में जहन्नुम के कांटों से बचने का सामान नहीं जमा कर सकोगी। सारा खामोश रही। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी, कोई आसूदगी नहीं है? क्या तुम एक अच्छे घर में नहीं रहती? क्या तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत नहीं करता? ये सब तो तुम मुझे बता चुकी हो। उन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं देखती? अच्छी चीज़ों को ना देखना और सिर्फ नापसंदीदा चीज़ों को जहन में रखना तो मनफी सोच है। ये तो इंसान को जहनी मरीज बना देती है। मगर मेरी सास मुझे बहुत तंग करती हैं। देखो, घर ऐसे नहीं बनते। ससुराल मैका नहीं होती, सास माँ नहीं होती। ये भी ठीक है कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़कियों के लिए कम या ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, मगर उनको ज़हनी तौर पर यह मानना चाहिए कि यही हमारे माशरे का रवाज है। सब्र, बर्दाश्त, हुस्ने सलूक से 90% मामला ठीक हो जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चीज़ें ठीक होंगी। वहाँ मेरी और मेरी माँ की तौहीन होती है, ऐसी बातों पर जिनमें हमारा कोई कसूर नहीं। सारा ने मायूसी के साथ कहा। देखो, इस मायूस जहन के साथ तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपने अंदाजे फ़िक्र को बदलो। याद रखो, जब तक तुम ना चाहो कोई भी तुमको ज़हनी तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। बस अपने एहसासात को कंट्रोल करना सीख लो। मैं इसका आसान तरीक़ा बताई देती हूँ। ये बताओ, तुम्हारी पसंदीदा चीज़ क्या है? मुझे अच्छे कपड़े बहुत पसंद हैं। मुझे परफ्यूम का भी बहुत शौक़ है। सारा ने शौक़ से अपनी पसंद बयान की। तो फिर जब कभी तुम्हें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ पहुँचे, तुम ये सोचो कि हर तकलीफ़ के बदले में तुम्हें जन्नत में अल्लाह ताला बेहतरीन कपड़े गिफ्ट करेंगे। हर तकलीफ़ के बदले में बेहतरीन परफ्यूम मिलेगा।
یہ تجارت ہے جو تم اللہ کے ساتھ کر لو، دنیا کی تکلیف اٹھاؤ اور آخرت میں اپنی پسند کی چیز حاصل کرو۔ بتاؤ، یہ تجارت کرو گی اللہ میاں کے ساتھ، اپنے پیارے اللہ میاں کے ساتھ؟ سارا خاموش رہی۔ نائمہ نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے مزید کہا، دیکھو تجارت تو وہ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں۔ تم کو ایڈوانس کے طور پر انہوں نے زندگی دی، اچھی شکل دی ہے، ہاتھ پاؤں، صحت، عافیت، شادی شدہ زندگی، سب دی ہے۔ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں جو صرف تمہارے جسم میں ہیں، رشتے، ناطے، کھانا پینا، لباس، گھر اور ان گنت چیزیں اس کے علاوہ ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے تمہاری محنت کے بغیر تمہیں دیا ہے، یا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی چیز تمہاری کمائی ہے؟ نہیں، یہ سب تو اللہ میاں نے ہی دیا ہے۔ تو بس یقین رکھو کہ جس نے عدم سے یہ دنیا بنائی ہے، مجھے اور تمہیں بنایا ہے، ایک دن وہ نئی دنیا بنائیں گے، اور ہاں، اپنا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ تم ان سے تجارت کر لو، دکھ کے بدلے میں جنت کی نعمت کی تجارت۔ یقین جانو پھر ہر دکھ میں تم کو مزہ آئے گا، زندگی کی ہر ناخوشگوار بات تم کو اچھی لگنے لگے گی۔ سارا بے اختیار نائمہ کے گلے لگ گئی۔ نائمہ باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے شوہر کو لمبی زندگی دے۔ آپ لوگ ہمارے مردہ وجود کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بس اب مجھ میں جینے کا حوصلہ ہو گیا ہے، اب مجھ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو گیا ہے۔ عبداللہ اس لڑکی کو لے کر آگے جا رہا تھا۔ داؤد نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے کچھ صدمہ ہوا تھا۔ وہ عبداللہ کی شخصیت اور باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا، مگر سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا۔ وہ بہرحال مغربی ملک کا باشندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر عبداللہ کو لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو بہرحال یہ عبداللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ داؤد نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی کے قدم بھی ڈگمگا سکتے تھے۔ ویسے بھی اس نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان خوبصورت عورتوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہے تو الحمرا کا قلعہ دیکھ کر ہی جائے۔ عبداللہ کے ساتھ جانے کا تو اب کوئی سوال ہی نہ تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دوسری سمت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئی، میں سووینئر شاپ پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ عبداللہ اس لڑکی کے ساتھ دور کھڑا ہوا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ داؤد نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا تو مجبوری کے عالم میں قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ ڈھیلے قدموں سے عبداللہ اس لڑکی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سووینئر شاپ پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ اس طرف کھڑا تھا جہاں الحمرا کی تصویروں والی ٹی شرٹس لٹکی ہوئی تھیں۔ لڑکی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ داؤد وہاں پہنچا تو عبداللہ ایک بڑے سائز کی ڈھیلی ڈھالی اور مکمل آستینوں والی ٹی شرٹ خرید چکا تھا۔ یہ شرٹ اس نے لڑکی کو دیتے ہوئے کہا، واش روم میں جاؤ اور یہ شرٹ پہن کر آؤ۔ ہاں، ایک کام اور کرنا، منہ، ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح دھو لینا۔ اب حیرت زدہ ہونے کی لڑکی کی باری تھی۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے تاثرات سے خالی چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ کر عبداللہ نے کہا، تمہارے 2 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں، جاؤ جلدی کرو۔ لڑکی نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ داؤد بھی حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ 5 منٹ بعد وہ لڑکی واپس آ گئی، لیکن اب اس کی شخصیت کا تاثر بہت مختلف ہو چکا تھا۔ اس سے قبل وہ جینز کی ٹائٹ پینٹ پر ایک چست اور نیم اوریاں بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ گرچہ اس ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں اس کا حسن اب بھی سحر انگیز تھا، مگر جنسی کشش کے بجائے اب اس کی شخصیت پر معصومیت غالب آ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے سے میک اپ بھی اتر چکا تھا۔ گرچہ وہ فطری طور پر بہت حسین تھی، لیکن میک اپ اترنے سے سادگی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے بھی ایک قتل کر دینے والی تلوار تھی، اور اب بھی اس تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ ننگی تلوار اب میان میں رکھی جا چکی تھی۔ داؤد نے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا، عبداللہ نے اس لڑکی سے صرف 2 کام کروائے اور اس کی شخصیت کا تاثر مکمل طور پر بدل گیا۔ اسے عبداللہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے لڑکی کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرایا اور اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، پھر بٹوے سے 100 یورو کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ویری گڈ سینیوریٹا،
یہ 100 یورو ایڈوانس میں رکھو اور وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھ کر اس کتاب کو 2 گھنٹے تک پڑھو۔ اگر تم نے پڑھ لی تو تم کو 200 یورو اور دوں گا۔ لڑکی ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، ہم کہیں چل نہیں رہے؟ سینیوریٹا، ہماری کہیں چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے 2 گھنٹے مجھے دیے ہیں اور کہا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم کرو گی، سو جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک دل نواز مسکراہٹ تھی، گرچہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ ویسے بھی اب 2 گھنٹے تک وہ اس لڑکی کا باس بن چکا تھا۔ مگر اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ انگریزی میں ہے اور تمہیں انگریزی آتی ہے۔ تم اسے پڑھو۔ واپسی پر میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میں خوش ہو کر 200 یورو اور دوں گا۔ یوں 2 گھنٹے میں 500 یورو تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر عبداللہ واپس مڑا اور لڑکی کو حیران چھوڑ کر داؤد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔